बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेस्ट अकेडमी की जानब से आज उर्दू के बुनियादी कुछ तस्वुरात पेश किए जाएंगे। कोई भी मजमून उस वक्त तक सही तौर पे समझा नहीं जा सकता जब तक उस मजमून की बुनियादी चीज़ें समझ में ना आ जाएं। तो आज हम इंशाल्लाह उर्दू का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी भी ज़बान को लिखने, समझने या बोलने के लिए हरूफ होते हैं। उन हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं और हरूफ अबजद भी उन्हीं हरूफ को कहते हैं जिन्हें हम हरूफ तहजी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उर्दू हरूफ तहजी या हरूफ अबजद। उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं टोटल ये 52 हैं, 52। इनमें जो 38 हैं 38 वो सादा हरूफ और 14 जो हैं वो मरकब हरूफ हैं। सादा हरूफ वो हरूफ हैं जैसे अलिफ, और, बे, पे, ते, टे, से और ये तक। जो मरकब हरूफ हैं वो बे के साथ हे लगाएं, बे, गे, जे ऐसे। और इसकी टोटल जो तादाद है वो 52 है। इनमें 38 सादा और 14 मरकब हरूफ हैं। अब हर्फ जब आपस में मिलते हैं तो वो हरूफ बनाते हैं। हरूफ मिलते हैं तो वो लफ्ज़ बनाते हैं। और लफ्ज़ की आगे दो इकसाम हैं, एक कलमा और दूसरा महमल। कलमा वो लफ्ज़ होगा जिसे कुछ मानी होगा और महमल वो लफ्ज़ होगा जिसका कोई मानी नहीं होगा हकीकत में। जैसे हम अक्सर कहते हैं कापी शापी लिख देना, खाना वाना। तो इसमें ये दो हम अल्फाज कह रहे हैं, कापी शापी या खाना वाना, दो कह रहे हैं। इनमें जो एक है जैसे कापी, ये इसका कोई मानी है, बाकायदा एक चीज़ है जिसका ये नाम है। और जो हम शापी अगर कह दें तो ये कोई चीज़ नहीं है, इससे कोई इस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है बाकायदा जिसके मानी हो, तो वो मुहम्मल कहलाएगा। तो कलमा वो लफ्ज़ होगा जिसके कोई मानी हो और मुहम्मल वो लफ्ज़ होगा जिसके कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मानी ना हो। इस तरह आगे कलमा को वो मुहम्मल तो था, उसके बाद यहीं पे ख़त्म हो गया कि ये वो लफ्ज़ है जैसे कोई हकीकत नहीं, जैसे कोई मानी नहीं है। तो इसका चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है। कलमा जब आपने कहा तो इसके बमानी लफ्ज़, इसका बमानी होता है, इसके मीनिंग होते हैं, कुछ मफहूम होता है। इसको आगे लेके चलेंगे तो कलमा की आगे इकसाम देखें तो 3 इकसाम है। कलमा एक या इसम हो सकता है या फ़ेल या हरफ। कलमा की ये 3 इकसाम है, इसम, फ़ेल, हरफ। इसम का मतलब है कोई नाम, किसी भी चीज़ का नाम, और फ़ेल कोई काम, कोई एक्शन। और हरफ इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए जो इमदादी हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं हरफ। तो इस तरह कलमा की 3 इकसाम हुई, इसम, फ़ेल, हरफ। जिस तरह इसम में अहमद, फ़ेल में लिखना और हरूफ में या हर्फ में से, का, की, को, है वगैरह। अब इसम, फ़ेल और हरफ ये 3 मिल के जुमला बनाते हैं। इसम, फ़ेल, हरफ ये 3 चीज़ें मिल के जुमला बनाते हैं। और जुमला के 2 हिस्से होते हैं। जुमला के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा मसनद कहलाता है और एक हिस्सा मसनद अलैह कहलाता है। जुमले का वो हिस्सा जिसको मसनद कहते हैं वो किसी चीज़ के बारे में कोई काम, खबर, मालूमात, कोई अमर या कोई वाक़या बयान किया जा रहा हो तो उस हिस्से को जिसमें कोई खबर या बात की गई हो उस हिस्से को मसनद कहेंगे। और जिसके बारे में ये जुमला लिखा जाएगा, जुमले का वो हिस्सा कोई खबर है, काम है, कोई और अमर है, तो जिसके बारे में वो होगा तो वो यानी काम करने वाला या जिसके मतलब बात है, जिसके मतलब वो वाक़या है, तो उसको मसनद अलैह कहते हैं। समझने के लिए इसको ये है कि अगर हम एक जुमला बोलते हैं अली सबक लिखता है, तो सबक लिखता है ये एक बात लिखी हुई है, अमर लिखा हुआ है, वाक़या लिखा हुआ है, तो ये मसनद कहलाएगा। और ये लिखा हुआ किसके बारे में, सबक लिखता है किसके बारे में है, ये है अली, तो अली जो है इसमें मसनद अलैह कहलाएगा। यानी जुमला के 2 हिस्से होते हैं, एक मसनद और दूसरा मसनद अलैह। मसनद वो काम हो सकता है या खबर हो सकती है, और जो मसनद अलैह है वो काम करने वाला या उसका नाम। फिर जुमला की 2 इकसाम हैं। पहले हमने 2 हिस्से पढ़े थे और अब इकसाम इसकी जुमला की 2 हैं। एक जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फ़ेलिया।
اسمیہ اسم سے ہے، جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ اس کی کلمہ کی 3 اقسام ہیں، ان میں ایک اسم تھا، اسم کا مطلب نام تھا. تو یہاں جملہ اسمیہ اسی سے ریلیونٹ آ جاتا ہے. جملہ اسمیہ جس میں مسند اور مسند علیہ، کام یا خبر یا امر یا واقع اور جو کام کرنے والا ہے وہ دونوں اسم ہوں. جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں. اکبر کیسان ہے، اکبر بھی ایک اسم ہے اور کیسان بھی ایک اسم ہے. اور یہاں بات بھی مکمل ہوتی ہے کہ اکبر کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے کہ اکبر پیشے کے لحاظ سے کیسان ہے. تو جہاں پر اکبر اور کیسان دونوں اسم ہیں، جملہ مکمل بھی کرتے ہیں، تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. دوسرا جملہ فعلیہ، جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کلمہ کی 3 اقسام میں ایک قسم فعل تھی یعنی کام تھا. تو جملہ فعلیہ میں ایک اسم اور اس کے ساتھ فعل ہوگا، یعنی مسند علیہ اور مسند بھی ہوگا. مسند علیہ اسم کہلاتا ہے اور مسند علیہ فعل ہوگا. جیسے اکبر خط لکھتا ہے، خط لکھتا ہے یہ فعل ہے اور اس کو مسند بھی کہتے ہیں، اور اکبر ایک اسم ہے. تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس میں اسم کے ساتھ فعل ہو. اگر دونوں اسم ہوں تو پھر یہ جملہ اسمیہ، اور اگر ایک حصہ اسم پہ مبنی ہو دوسرا فعل پہ مبنی ہو، ایک یعنی مسند علیہ ہو دوسرا مسند ہو، تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. اور اگر اسی سے آگے ہم چلیں کہ صورت کے لحاظ سے جملہ کی کتنی اقسام ہیں، تو صورت کے لحاظ سے جملہ کی 2 اقسام ہیں، ایک مفرد جملہ اور دوسرا مرکب جملہ. مفرد سنگولر واحد، ایک مسند علیہ اور ایک مسند، یعنی اس میں جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو وہ بھی ایک شخص ہو یا ایک گروہ ہو، اور جو بات کی جا رہی ہو وہ بھی ایک ہی بات کی جا رہی ہو، تو یہ مفرد جملہ کہلاتا ہے. جیسے لڑکیاں گیت گاتی ہیں، اب لڑکیاں کسی یعنی ایک اسم کہلاتا ہے، یہ ایک گروہ ہے لڑکیاں، اور گیت گاتی ہیں ایک ہی کام کر رہی ہیں، تو ایک ہی کام ہے اور ایک ہی اسم ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مفرد جملہ ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ مرکب جملہ. مرکب جملہ نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مسند علیہ یعنی ایک سے زیادہ کام ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مسند یعنی اور ایک سے زیادہ یعنی اسم بھی ہو سکتے ہیں. جیسے علی نے اجازت لی اور بازار چلا گیا. ہم نے پیچھے دیکھا تھا مفرد جملے میں کہ لڑکیاں گیت گاتی ہیں، ایک ہی سا کام لکھا ہوا تھا. یہاں پر علی نے اجازت لی اور بازار چلا گیا، یعنی اجازت لی ایک کام اور بازار چلا گیا 2 کام. اس میں ایک اسم آ گیا اور 2 حصے اس کے آگے اس کے فعل کے یعنی مسند کے. تو جب ایک ہی جملے میں ایک سے زیادہ اسم یا ایک سے زیادہ مسند موجود ہوں تو ہم یہ کہیں گے یہ مرکب جملہ ہے. اس کے ساتھ ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں مرکب جملے کے لیے. بس پہنچ چکی تھی مگر ٹرین تاخیر کا شکار تھی. اس میں دیکھیں 2 جگہ پہ آ جاتے ہیں مسند علیہ یعنی اسم، بس اور ٹرین، یہ بھی 2 آگے اس میں. پھر بس یعنی پہنچ چکی تھی اور تاخیر کا شکار تھی، یہ بھی 2 ہیں. 2 سے زیادہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زیادہ ایک سے زیادہ ہونا. تو جس جملہ میں ایک سے زیادہ مسند علیہ، ایک سے زیادہ مسند ہوں یا ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ایک سے زیادہ ہو تو اس کو ہم مرکب جملہ کہیں گے. اب معنی کے لحاظ سے تو پہلے ہم نے دیکھا کہ صورت کے لحاظ سے جملہ کی 2 اقسام تھی، ایک مفرد جملہ اور دوسرا مرکب جملہ. اور اگر ہم دیکھیں کہ معنی کے لحاظ سے جملے کی کتنی اقسام ہیں کہ کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں جملوں کے اس اعتبار سے، تو معنی کے لحاظ سے جملے کی 2 اقسام ہیں، ایک جملہ خبریہ اور دوسرا جملہ انشائیہ. خبریہ خبر سے ہے، یعنی کوئی اطلاع دی جائے، وہ جملہ جس میں کوئی اطلاع دی جائے، خبر دی جائے، اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. مثلا کل سکول بند ہوگا، آج سورج نکلے گا، باہر بارش ہو رہی ہے، لڑکے سبق پڑھ رہے ہیں، تو یہ جملہ خبریہ ہے. اور انشائیہ جس میں وہ جملہ جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو، دعا دی گئی ہو، تعجب کیا گیا ہو یا سوال کیا گیا ہو، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے. جیسے جاؤ اپنا کام کرو، تم کب آؤ گے، بہت اچھا اس نے میچ جیت لیا، آپ کو میچ جیتنے میں مبارک ہو، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی لمبی کرے. تو اس طرح وہ جملہ جس میں کوئی دعا، تعجب، سوال یا حکم دیا گیا ہو یا مبارکباد دی گئی ہو تو اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ انشائیہ ہے. جملہ خبریہ
اور جملہ انشائیہ، یہ معنی کے لحاظ سے جملہ کی دو اقسام ہیں۔ خبریہ میں کوئی خبر دی جاتی ہے اور انشائیہ میں کوئی دعا، حکم، تعجب یا سوال وغیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ کی اقسام تھیں بالحاظ معنی۔ تو ایک بار پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ حرف، حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ لفظ کی دو اقسام تھیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کوئی بمانی لفظ ہوتا ہے اور محمل بے معنی لفظ ہوتا ہے۔ پھر کلمہ کی آگے تین اقسام ہو جاتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی چیز کا نام، فعل کوئی کام، اور حرف اسم اور فعل کو ملانے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے۔ پھر جملہ ان تین چیزوں سے مل کے، اسم، فعل اور حرف سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ مسند کہلاتا ہے اور ایک حصہ مسند علیہ کہلاتا ہے۔ مسند کوئی کام وغیرہ ہو سکتا ہے اور مسند علیہ جو کام کرنے والا ہو اس کے بارے میں ہو، اس کو مسند علیہ کہتے ہیں۔ پھر جملہ کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں، اور جملہ فعلیہ میں ایک اسم ہو اور ساتھ اس کے فعل ہو، جملہ فعلیہ۔ پھر جملے کی اقسام بالحاظ صورت، یہ دو اقسام تھی، مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ مفرد جملہ میں ایک ہی مسند اور ایک ہی مسند علیہ، جبکہ مرکب جملہ میں ایک سے زیادہ مسند اور یا ایک سے زیادہ مسند علیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر جملہ کی اقسام تھی بالحاظ معنی، تو دو اقسام تھی، ایک جملہ خبری ہو سکتا ہے اور دوسرا جملہ انشائی ہو سکتا ہے۔ جملہ خبریہ میں کوئی خبر یا اطلاع دی جاتی ہے اور جملہ انشائیہ میں کوئی حکم، دعا،